आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 43 लोग चित्राल में आनन फानन लुकमाए अजल बन गए। नाज़रीन, सैलाब के हवाले से हम बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पहले कभी किसी ने देखी ना हो। हमें पहले से मालूम होता है कि सैलाब आएंगे, तबाही मचेगी। एक सवाल जो हम आज अपने मेहमानों के सामने भी रखेंगे कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो डिज़ास्टर का हम इंतज़ार करते हैं कि पहले डिज़ास्टर हो जाए, हम उसको फिर मैनेज करना शुरू करें, या इसके लिए कोई पहले से इक़दामात भी लेने चाहिए। ये तमाम तर हालात का हमें अंदाज़ा था। चित्राल के अंदर फ्लैश फ्लड्स आएंगे, ये भी हमें पता था। इस हवाले से हम पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं, तकरीबन 2 हमने प्रोग्राम किए। एक हमने पिछले महीने के मिड में और एक आखिर में किया। हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि उन प्रोग्रामों में जो महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल हैं गुलाम रसूल साहब, वो क्या कह रहे हैं, कहां से क्या शुरू होगा, क्या क्या हो सकता है। इस हवाले से हम अपने प्रोड्यूसर साहब को कहेंगे जरा शॉर्ट प्ले कर दें ताकि पता चल जाए कि क्या उन्होंने कहा इस हवाले से। बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों की, तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आप ज्यादा बारिश देख रहे हैं? जी, चित्राल से लेके हज़ारा तक की जो बेल्ट है, जो नीम पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे मानसून की शिद्दत जो है वो ज़्यादा होगी। जहां पे मॉनसून की शिद्दत ज्यादा होगी, चित्राल का जिक्र उन्होंने सबसे पहले किया। इस हवाले से हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्पोक्स पर्सन अहमद कमाल साहब, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा जी बड़ी जबरदस्त हमने तैयारी कर रखी है। आइए जरा उनकी भी हम आपसे बात सुनवा दें। डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे, उसके मुताबिक ही हमने तमाम जो रिस्पांस प्लानिंग की है उसके मुताबिक हमने की है। और इसमें मेजर जो कह लीजिए कि उनसर शामिल है वो इसी की बुनियाद पे है कि क्या सिनेरियो हो सकता है जिसकी बुनियाद पे हम अपनी प्लानिंग करें। तो वो ये 10 से 20% वाली एक्स्ट्रा या कह लीजिए कि अबव एवरेज रेनफॉल ही बनेगी, जिसको देखते हुए हमने अपने नेशनल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अपनी फॉर्मेशन को तैयार किया है। अब मैं बात करूं अगर अपनी तैयारी की, तो हमने इस प्रोसेस को जनवरी एंड से स्टार्ट किया था, जबकि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टॉक टेकिंग के अमल को शुरू करवाया था। ठीक। और इसका नुक्ता जो इंजाम हुआ वो 9 जून 2016 को हुआ, जब हमने नेशनल लेवल पे स्टॉक टेकिंग की थी। और हमें तमाम सूबों ने, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और फाटा ने रिपोर्ट की थी, जिनके मुताबिक उनकी तमाम स्टॉक्स की पोजीशन, उनके रिलीफ के फंड्स की पोजीशन और उनकी इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन तमाम इन प्लेस थी। नाज़रीन, सब तैयारियां मुकम्मल थीं, स्टॉक भी मुकम्मल था, तमाम सूबे भी अच्छे की रिपोर्ट दे रहे थे। पता भी था चित्राल से सारे फ्लैश फ्लड्स शुरू हो जाएंगे, नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद 43 लोगों की जान हमने खो दी और मजीद जानें भी हम इस सैलाब में खोएंगे। हुकूमत क्या सोई रहती है? मेहमानों का हम आपसे तारुफ कराए देते हैं और उसके बाद वही सवाल रखते हैं उनके सामने जो हमने आपके गोश गुजार पहले कर दिया। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं तारिक पीर सादा साहब, सीनियर तज्जियाकार। जल साहब, जो सवाल हमने रखा कि हम शुड वी वेट कि ये ले जाए लोगों को, प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क हो जाए और उसके बाद हम जो है वो कहें कि जी हमारे पास तैयारी मुकम्मल थी और ये हुआ और वो हुआ, जस्टिफिकेशन देते रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं है इसमें कोई भी कि ये बहुत सारे काम हैं जो आपने फ्लड्स वगैरह से, ऐसे मौसमों से पहले करने होते हैं। ठीक। फ्लड का जब सीज़न आ रहा है, हमें पता होता है कि ये मानसून आ रही है और फ्लड आ सकता है, तो उस वक्त पहली चीज़ ये होती है कि हम वार्निंग सिस्टम अपना बनाते हैं और जो लोग जिनके घर, जिनके असासे यूँ नज़र आता है कि ये ज़ेरे आब आ सकते हैं, उनको वार्निंग दे के वहाँ से निकलवा दिया जाता है। क्योंकि इंटेंसिटी आप उस वक्त फौरी तौर पे उसको शायद प्रेडिक्ट ना कर सकें,
لیکن ایک چیز واضح ہے کہ آپ لوگوں کی جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے یہ ضرور ان کو وارننگ دے دیتے کہ یہ علاقے خالی کر دیں. ٹھیک. اس سے آپ کا نقصان لازماً کنٹرول بڑی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. پھر باقی یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے آ گئے, خیمے لگا دیے, ان کو کھانا دینا شروع کیا, کیونکہ گھر ان کے اگر بہ گئے ہیں یا پانی میں چلے گئے ہیں تو پھر ان کو کچھ دن رکھنا ہوگا. سو انہوں نے اپنی کیمپنگ گراؤنڈز وغیرہ یہ جگہیں سلیکٹ کی ہوتی ہیں, لوگوں کو لے جاتے ہیں وہاں پہ. اصل قصہ یہ ہے کہ کیا نقصان آپ کنٹرول کر سکے, وہ اس صورت میں نہیں کر سکے. پچھلے سال بھی ایک فلیش فلڈ آیا تھا چترال میں اور بڑی تباہی ہوئی. اچھا, اس وقت بھی آرمی گئی وہاں پہ, آرمی چیف وغیرہ انہوں نے وزٹ کر کے دیکھا, لوگوں کو یقین دہانیاں تسلی ساری کچھ ہوئی. لیکن کیا جن محکموں کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا فلڈ کنٹرول کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے پھر باقی کام آگے کیری فارورڈ کیا, وہ نہیں ہوا. یہ چیز آپ کو کئی جگہوں پہ ملے گی. ابھی کو سلیمان کا علاقہ ہے جو کہ سندھ اور بلوچستان بارڈر ہے, وہاں بھی فلیش فلڈ آتے ہیں اور وہاں بھی کئی دفعہ بڑا نقصان, اور اس دفعہ بھی پریڈکشن ہے وہاں پہ. اب آپ نے کو سلیمان کے علاقے میں اگر وہاں پہ آبادی کو وہاں سے نہیں نکالا ہوا تو کل آپ کو لاشیں اٹھانی پڑیں گی وہاں سے. یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے, کیونکہ پہاڑوں میں آپ کو خشک نالے نظر آتے ہیں, لیکن جیسے ہی طوفانی بارش آتی ہے وہ اتنے ان میں زبردست طوفان آتے ہیں ان نالوں میں جو شاید پہلے آپ دیکھیں کہ جی کبھی بھی آپ اس میں پانی نہیں دیکھ سکے, لیکن اس وقت آپ کو اس میں اتنا پانی نظر آتا ہے کہ سمجھ نہیں لگتا اس کو کیا کریں. تو یہی وارننگ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محفوظ ہیں یہاں بیٹھے, ان کو وہاں سے نکلوا دیں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کے حوالے کریں. اسی طرح سندھ میں ابھی اب فلڈ کی یہ سیزن تو چل نکلا نا, ابھی تو ہم پہلے فلڈ جو پہلے ہی واقعہ ہوا اس پہ بات کر رہے ہیں. سندھ میں بھی ورسٹ ہٹ سب سے زیادہ سندھ. اچھا, اب میں نے سندھ میں خود فلڈ پہ کام کیا ہوا ہے, میں پنو عقل کا جیو سی رہا ہوں. وہاں پہ جو دریائے سندھ کا بیڈ ہے یہ ساتھ والے علاقوں سے 200 فٹ اونچا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ صدیوں کی سلٹنگ کی وجہ سے دریا جو ہے وہ اس کا بیڈ بڑھتا گیا, اوپر آتا گیا. یہاں سے اگر آپ پانی کہیں باہر نکل جاتا ہے اس کو واپس لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. چنانچہ جو پانی کہیں سبی کے علاقے میں چلا گیا تھا یا ڈیرہ مراد جمالی یا ڈیرہ اعلیٰ یار کے علاقوں میں چلا گیا تھا, وہ سال سوکھا نہیں, وہاں پہ دلدلیں بن گئی, سال سوکھا نہیں, پانی نہیں سوکھ سکا کیونکہ وہ دلدلیں بن گئی. سو یہاں پہ ورلڈ بینک نے بے شمار بند بنوائے ہوئے, کبھی ہمیں لون دے دے کے یا پیسے دے کے انہوں نے, وہ ہر ڈائریکشن میں بند بنے ہوئے ہیں. کوئی دریا کے ساتھ ہے, کوئی دریا کو کاٹتا ہے, کوئی پیرلل ہے, کوئی اس کو 90 ڈگریز پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پانی اگر کوئی بھی رخ اختیار کرے اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, اگر یہ باہر نکل جاتا ہے تو یہ مصیبت بن جائے گی آپ لوگوں کی. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ ہر سال بند توڑتے ہیں, کیونکہ وہ زمینیں کسی نہ کسی کی اس علاقے میں آ رہی ہوتی ہیں, وہ بند کسی سائڈ پہ توڑوا کے اپنے علاقے میں پریشر کم کر لیتے ہیں, وہ سیو کر لیتا ہے. اس کی بھی کوئی ریمیڈی نہیں ہم نے کی. آج اگر بند سروے کیے جائیں تو ان میں پچھلے سال سے لے کے اب تک ڈیٹیریشن ہوئی ہوگی, ان پہ بیل گاڑیاں چلی ہوں گی, ان میں چوہوں نے بلیں بنائی ہوں گی, ریٹ ہولز ہوں گے. ریٹ ہول ایسی خوفناک چیز ہے کہ اگر اس میں ایک دفعہ پانی سرایت کرتا ہے تو وہ بڑھتا ہی جاتا ہے, اور پھر اندر جا کے بند جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی بند ٹوٹ گیا وہاں سے, تو ہوتا وہ ریٹ ہول ہے. اب ان جگہوں کو کیا آج کوئی مانیٹر کر رہا ہے؟ کسی نے جا کے ریپیئر کی ہے ان کی؟ کسی نے؟ یہ جتنا پیسہ ملتا ہے ان کے اریگیشن والوں کو کہ جی آپ نے بند مینٹین کرنے ہیں, سارا سال چپ رہیں گے. جب فلڈ کا سیزن آتا ہے اس سے 15-20 دن پہلے, مہینہ پہلے ڈوزر لے کے پہنچ جاتے ہیں, اور جب وہ بند بہ جاتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں جی بند بہ جاتا ہے, پھر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ہمیں 50 کروڑ روپیہ دیا تھا وہ پانی میں نکل گیا, کیونکہ ہم نے تو بند بنائے تھے. یہ پڑا ہوا آپ کا 50 کروڑ روپیہ. ان چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ صرف چترال نہیں, ملک کے باقی حصوں میں مظفر گڑھ آنورڈ آپ دیکھیں گے کیا دنیا کا تماشا لگتا ہے. اویس صاحب, آپ فلڈ رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں, رپورٹ کرواتے بھی رہے ہیں. یہ جو ابھی جل صاحب بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو سب سے پہلے نکالنا مقصود ہوتا ہے کہ ان کی جان بچ جائے, تو یہ کوئی کوارڈینیشن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں مختلف محکموں کے درمیان ہونی چاہیے. محکمہ موسمیات والے جو ہیں وہ NDMA کے ساتھ کریں گے, NDMA والے جو ہیں وہ اریگیشن والے کے ساتھ کریں گے, اینڈ چین گوز آن اینڈ آن. یہ کوئی بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ویسا؟ نہیں, بہت بڑا فقدان ہے. آپ دیکھیں نا, اسی وجہ سے مختلف اداروں میں 2005 کی جو تباہ کاریاں تھیں ارتھکوئک کی, اس کے بعد NDMA تشکیل ہوا, اور ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت ہی زیادہ فنکشنل ادارہ ہوگا. ارلی وارننگ سسٹم تو ابھی تک نہیں ہوئے. اسی آپ علاقے کی بات کریں, خیبر پختونخوا میں وزیر نواز شریف صاحب پچھلی دفعہ گئے تھے اور ارلی وارننگ ریڈار سسٹم
کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ آج تک نہیں وہاں پہ انسٹال ہوا. یہی حال کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ 15 منٹ کی بارش ہو تو اس کے بعد پورا کراچی جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے, آپ کا مین سینٹر کمرشل ہب. پھر یہ جو سیلاب ہے دیکھیں قدرت جو ہے تباہ کاری سے پہلے آپ کو سمٹمز دیتی ہے, اور ہم جو پرانا ایک علم ہے اس میں کہتے ہیں کہ پرندوں کو جانوروں کو پہلے پتہ چلتا تھا, لیکن اب انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان کو پوری دنیا میں پتہ چلتا ہے. اور ارلی وارننگ سسٹم سے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سیلاب کو ختم کر دیں گے, لیکن جانی نقصان تو آپ بچا سکتے ہیں. کہ یہ دیکھیں ایک تو گلوبل وارمنگ جو ایک پورے اس میں ہے, ایک دنیا کے اندر جو ماحولیاتی تبدیلی ہیں اس کا افیکٹ ہے. دوسرا ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں بھی ہمارے گلیشیئر میلٹ کر رہے ہیں, جنگلات پہلے ہی جو ایک 4% کی ایک حد ہوتی ہے اس سے ہم پہلے ہی کم ہیں, ٹمبر مافیا آپریٹ کرتا ہے. یہ سارے جو پہاڑ ہیں خیبر پختونخوا میں اور ناردرن ایریاز کے اندر, اس میں سے بہت سارے جو ہیں وہ گنجے ہیں ہو گئے. تو جب بارش طوفانی بارش جب اس پہ پڑتی ہے تو وہ پتھر بھاری پتھر وہ ڈیبریز کو لیتے ہوئے آتے ہیں اور پھر وہ تباہ کاریاں پھیلاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2010 کے اندر بھی, 2011 کے اندر, پچھلے سال بھی دیکھا خیبر پختونخوا کے اندر اسی طریقے سے ہوا. پھر دوسری بات یہ کہ اویئرنیس کیمپین نہیں ہوتی, یعنی کہ آپ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ بھائی آپ یہ ندی نالے کے راستے پہ یا پانی کے راستے پہ آپ گھر کیوں کر رہے ہیں. اب چترال جو ہے ایک پسماندہ علاقہ ہے, پچھلی دفعہ بھی تباہ کاریاں ہوئی ہیں. یہاں کے عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ اورسون جو گاؤں ہے پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ, یہ پانی کے بہاؤ والا جو راستہ ہے اس کے اوپر آپ نے بنا ہوئے ہیں. تو جان کی قیمت جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہیں ہے, کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس لوگ, آپ نے جیسے کہا نا کہ لقمہ اجل بن گئے, نگل دیے گئے, بس کہتے ہیں 15 ہو گئے 17 ہو گئے. آج کی ہیڈ لائنز کے اندر دیکھیں چترال اور اس کی سیلاب کی تباہ کاری نہیں ہے, غائب ہو گئے. کیوں؟ کراچی, لاہور یا اسلام آباد کی سٹوریز ہوں گی. ارے بھائی آپ میڈیا کا بھی رول ہے اور این ڈی ایم اے کا بھی رول ہے کہ وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی اینیورسری کی طرح ان کو ہیروز کو یاد نہ کریں. آپ اویئرنیس کیمپین میڈیا کو ان سی ڈیز کے تھرو نہ دیا کریں کہ آج 8 اکتوبر ہو گیا, لیجیے جی اب اس کی اینیورسری ہو گئی ارتھکویک کی, تو یہ ارتھکویک میں بچانا چاہیے. یہ تو ایک مستقل بنیادوں پہ ہونا چاہیے. صرف یہ سیمینار اور ورکشاپس نہیں ہوتی. وہ جو احمد کمال صاحب کہہ رہے تھے, مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پڑھ رہے ہیں. بھائی یہاں پہ انسان رہتے ہیں, انسانوں سے بات کرنے کا طریقہ ہے. اتنے سارے تواتر کے ساتھ سیلاب آ رہے ہیں. اب یہ سیلاب دیکھیں پچھلا تیسرے ہفتے میں ہوا تھا چترال کے اندر, پچھلے سال جولائی کے اندر. اس دفعہ پہلے ہفتے میں ہوگا. پھر یہ جائے گا پنجاب, پھر وہ جنوبی ڈیرہ غازی خان کی جو پہاڑی سلسلہ ہوگا وہاں سے وہ ملے گا, پھر دریائے سندھ میں آئے گا, پھر یہ پنو عقل کی بات کریں وہ پھر گھوٹکی سے ہوتا ہوا جہاں پہ توری بند تھا نا جو 2010 کے اندر جو ٹوٹا تھا سر, 2010 میں توری بند تھا بالکل. اب پھر یہ بات کر رہے ہیں آپ کہ نااہلی کیسی ہے حکومتوں کی, ڈپلیٹ ہو گیا, پروونشل گورنمنٹس کی نااہلی کیسی ہے. اریگیشن منسٹر سندھ کے اندر اب تک اپوائنٹ نہیں تھا جس کے یہ طرف نشاندہی کر رہے تھے. ابھی وزیر خزانہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں انہی کو وہ ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سندھو جو ہے, سندھ سے ساری معیشت ہے, لاکھوں دسیوں لاکھ لوگوں کی معیشت اس سے ہے. اس وقت چاول کی فصل ہوگی, اس وقت ساری ویجیٹیبلز کی ہے. اب یہ جب سیلاب آئے گا, یہ ریڈ ہولز کی بات کریں, میں خود سندھ کا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ پروٹیکشن بند جو ہوتا ہے اس کا پروسیس ہوتا ہے 9 مہینے, کہ پہلے مٹی لگانا, اس کے بعد گارا لگانا, اس کے بعد خشک کر دینا. اب وہ آپ نے 9 مہینے آپ نے خرچ کیا ہو تو لگے گا نا ریٹ ہول. اب ریٹ ہول میں اور آپ کیسے دیکھیں گے کہ ہزاروں ریٹ ہول, 5000 ایک ریٹ ہول کے اندر لگا ہوا ہے. یہ تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ریٹ ہولز بند ہوئے کہ نہیں بند ہوئے. جی اریگیشن کے لوگ موجود ہوتے ہیں, اریگیشن کے لوگ بند ہوتے ہیں, لیکن سر نااہلی اور کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میرا ایک دوست خود تھا جو باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ریور بیڈ پہ, اور اس نے بڑی کوشش کی, کہنے لگا یو این کے اندر میں نوکری نہیں کروں گا, میں یہیں پہ کروں گا, اپنے ملک میں خدمت کروں گا. 3 سال تک جوتیاں پٹکتا رہا اور میرے پاس آیا. پھر میں نے اس کے کہیں اپوائنٹمنٹ وغیرہ کرائی, کہنے لگے یار انہوں نے تو ظلم کیا ہوا ہے. دریائے سندھ کا جو نقشے پہ جو ہے انہوں نے گھر بیٹھے اس کا سروے کر دیا ہے, پیسے خرچ نہیں کیے. ریور کا کورس جو ہے وہ چینج گھر بیٹھے سروے ہو گیا. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 سال پہلے کی بات. تو اگر اتنی نااہلی ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک
میں اس میں NDMA کو بھی مورد الزام قرار دیتا ہوں. ہماری بہت امیدیں تھیں کہ 2005 کے بعد بہت فعال ادارہ ہوگا. انہوں نے بھی وہی بروشرز کیے, انہوں نے بھی وہی سیڈیز بنائی جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے ڈونیشنز کا. میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ کیپیسٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس بھی کر سکتا ہے. دوسری طرف پروونشل گورنمنٹس کی نااہلی ہے. آپ دیکھیں کہ پھر میڈیا پہ ذمہ داری ہے کہ جب اتنی ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے, مہینے کے اندر 25-25, 30-30 آفٹر شاکس آپ کو ارتھ کوئک کے لگ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے, باہر تبدیلی ہو رہی ہے, اس کا زمین پر اور ہمارے اعمال جو ہیں حکومتوں کے, ہمارے سب کے, وہ کیا اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں؟ میرے خیال میں نہیں ہے. میں طارق صاحب آپ کے ساتھ بالکل ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم نے کچھ ڈاکومنٹ آپ سے اور بھی شیئر کرنے ہیں جو حکومت کی طرف NDMA کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں. اس کے اندر ناظرین یہ ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں دوران برسات طوفانی بارشوں اور ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر لسٹ کی گئی ہیں. بجلی کے تار کو نہ چھیڑیں, چھتوں کی صفائی کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. اور اس کے جو اختتامی سطر ہے وہ کہتی ہے کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور امدادی کارروائیوں سے متعلق معلومات کے لیے اپنی ضلعی انتظامیہ کے دفتر یا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا سے کسی بھی وقت رابطہ کریں. تو طارق صاحب, یہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ اپنی جان بچا رہا ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ جا کے کہہ رہا ہوگا کہ مجھے بتائیے میں تدابیر کیا استعمال کر لوں. یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے یہ جو کاغذ کے اوپر لکھ کر لوگوں کو اس کی ترسیل کی جا رہی ہے اخبارات کے ذریعے؟ میں اس کا ذرا سا کڑوا سے ایک جواب دے دیتا ہوں. جی. اگر کترینا کا جو بڑا طوفان آیا تھا لوئزیانا میں, اگر یہ صاحب جن کو آپ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سربراہ فرمایا ہے, یہ وہاں انچارج ہوتے تو 20 لاکھ امریکی مر چکے ہوتے اس وقت. یہ دیکھیں انہوں نے جو گفتگو کی اپنی بوگس اردو زدہ, انگریزی زدہ اردو کے اندر, میں حیران ہوں. اس گفتگو کا کوئی مطلب نہیں تھا, کسی فکرے کا کوئی مطلب نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم نے جنوری میں پروسیس شروع کیا. پروسیس کس چیز کا شروع کیا؟ لاشوں کے گرنے کی انتظام کا پروسیس شروع کیا, ان کو اٹھانے کا. بات آپ نے جو شروع میں کی تھی, حادثے کو ہونے سے پہلے روکنے کے لیے اقدامات کیا ہیں جن کو آپ نے اٹھانا ہے. لیکن ابھی آپ نے جو آخر میں ایک فکرہ کہا نا, میں نے یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کی گفتگو سنی ہوئی ہے, لیکن یہ ہم تو یہ جاری کر سکتے ہیں ہدایات, یہ بجلی کی کرنٹ سے بچیے, اس سے وہ بچیے, لیکن یہ جو اصل کام ہے زمین پر وہ ہمارا نہیں ہے. جبکہ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا وہ ارتھکوئک کے بعد کہ ہم نے اتنی ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے, اتنی ٹیکنالوجی تیار کر دی. ان کا مشہور دعویٰ ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دوسرے ملکوں کو ہمارے اور ان کے شر سے بچائے. یہ لوگ وہ ہیں جن کی نوکریاں اسی وقت ختم کر کے 40 لاشوں کے بعد, میں کہتا ہوں ڈیزاسٹر کا محکمہ جو ہے اس دیکھیں جا کے تو فوج نہیں مدد کرنی ہے نا اس وقت, اس ڈیزاسٹر کے محکمے کو آپ فوری طور پر اثر نو تشکیل دیں. یہ لوگ بالکل ملک کے دشمن ہیں, لوگوں کی جانوں کے دشمن ہیں. یہ میں تلخ باتیں کو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. طارق صاحب وہ 10-20 خیمے بعد میں پہنچائیں گے, وہاں پہ وہ پہنچ لینے دیں. وہ بھی صوبائی حکومت کا کام ہے, وہ کہتے ہیں, اور ان کا انتظام اس طرح ہے کہ الزامات جو ہیں وہ ہم پر نہ آئیں, جو مقامی طور پہ انتظام ہونا ہے اس طرف ہوں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے, پہلے تو ہم الزام دیا کرتے تھے محکمہ موسمیات نے نہیں بتایا, اب تو CNN سے لے کے اور ان کے میٹیورولوجسٹ سے لے کر, موسمیات کے ماہروں سے لے کے, پاکستان کے حنیف صاحب تک, دنیا کا ہر آدمی بتا چکا تھا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ ہو چکی تھی تو, اور کسی زمانے میں جب 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان تھا تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے یہ کیا مصیبت ہے, یہ بنگالی جو ہے قیامت سارا پاکستان کا سارا پیسہ کھا جاتے ہیں. وہ حقائق پتہ کیا ہیں کہ نہ ہم نے آج تک, نہ بنگالیوں نے وہ 71 کے بعد سے اس وقت تک کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا طوفانوں کو روکنے یا تباہی کو روکنے یا لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات. دیکھیں ابھی جن صاحب کچھ دیر پہلے آف دا ایئر کہہ رہے تھے کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, وہ لوگ جگہ اپنی نہیں چھوڑنا چاہتے. بالکل درست بات ہے, جان کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر آپ جان کی حفاظت ان کی چاہے جبر کے ذریعے کریں, چاہے قائل کر کے کریں, چاہے محبت سے ان کو ہٹائیں,
آپ نے وہاں پر تحفظ دینا ہے. اگر تحفظ نہیں دینا ہے تو ریاست کا مقصد کوئی نہیں رہتا. ریاست کا مقصد کوئی نہیں. جل صاحب ابھی ریڈاز کے حوالے سے اویس صاحب نے بھی سرسری بات کی ہے. غلام رسول صاحب ہمارے پروگرام کے اندر آئے اور انہوں نے ہمیں ریڈاز کا کہا. انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں, اس سے بعد بھی 10 سال زیادہ یہ کام کر چکے ہیں اور اب ہم انہیں چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی لاہور میں سیالکوٹ میں ہم جو ہے یہ آپ کی مدد کریں گے ان کو انسٹال کرنے کے اور ہم فنڈز جاری کریں گے. یہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہمارا جو ہے کس کی رسپانسبلٹی ہے اس کو فعال بنانا, اس کو اپ ڈیٹ کرنا, کون کرے گا یہ؟ اگر اب حکومتیں یا صوبائی حکومتیں اسی طرح, حکومتوں کا ہی کام ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے ہم سنتے ہیں نا رات گئی بات گئی, جیسے ہی وہ فلڈ کا سیزن ختم ہوتا ہے تو پھر سب بھول جاتے ہیں, یہ لوگ بھول بھال جاتے ہیں کہ ہم نے کیا وعدے کیے تھے, کیا ہوا تھا. آپ بے شمار وعدے جناب شہباز شریف صاحب کے نکالنے جو مظفر گڑھ اور ان علاقے میں لوگوں سے کر کے آتے رہے ہیں, آج بھی ان کا حال یہی ہے. اور پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ سیاست چمکانے کا ایک موقع بن جاتا ہے کہ پھر آپ لوگوں کے دکھ درد کے مداوے کے لیے پہنچتے ہیں, پھر وعدے وعید ہوتے ہیں, پھر دیکھیں جاتی ہیں, پھر کھانا بٹا رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ تماشا کھولنے سے آپ تصویریں وغیرہ اتروا کے تو پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ایکچولی اس محکمے میں اریگیشن آپ لے لیں جن کا ذمہ داری ہے اس کو مینٹین کرنا, اس میں اتنی کرپشن ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے اور کوئی توجہ نہیں ادھر دے رہا ہے. اسی طرح ہمارا جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ماڈرنائز کرنے کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ آپ ادھر توجہ نہیں دے رہے. جل صاحب یہ جو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جب آپ کہتے ہیں نا کرپشن, اس کو یا تو آپ حرام کاری کہیں, کوئی ایسا لفظ استعمال کریں. قتل ہے جب لوگ ایسی سوفسٹیکیٹڈ کوئی چیز مجھے لگتی ہے کرپشن نہیں کرپشن کہ, لیکن یہ حرام کاری ہے. در حقیقت یہ قتل کے مرتکب ہیں. جب انسان مرتے ہیں اور جن لوگوں کی کوتاہی سے مرتے ہیں ان کے کندھوں پہ خون ہے ان کا, ان کے اوپر بوجھ آئیے, چنانچہ وہ کہلائیں گے کہ یہ قاتل ہے. اب چیز یہ ہے کہ یہ جتنا بھی نظام آپ جس کی طرف بات کر رہے ہیں, بڑے لوگ کوشچن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نے تو میں مظفر گڑھ میں بیٹھا ہوں, وہ لوگ لٹ جاتے ہیں بالکل. یعنی میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ اچھے خاصے باغات کے مالک, لیکن وہ تقریباً بھکاری ہوئے ہوتے ہیں جب ان کو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اب اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر سال ایک تجربہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی یہاں سے نکلتا جاتا ہے اور آپ اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کر رہے, ٹیکنالوجی اور آج کا زمانہ جہاں سب چیزیں اویلیبل ہیں, اتنی مشینری اویلیبل ہے, آپ ہر سال آ کے صرف ادھر دیگے پکائیں گے, وہ لوگ بیچارے کدھر جائیں گے؟ فوٹو سیشن کروائیں گے. یہ مصیبت ہے کہ اس کا لانگ ٹرم سولوشن کرنے کی طرف نہیں آتے. ہم وہ چیزیں کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی پل بنا دو, یہ کر, جو نظر آتی نہیں ہم کیسے کہیں دیکھیں جی ہم نے تو یہی کیا. کہنے کو تو بڑی عام سی بات لگتی ہے کہ جی آپ میٹرو کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں. دوسرا آپ کی جیسی فکر کہہ دوں وہ ضائع ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ پلوں کا تو افتتاح ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو چترال کی تباہی ہے اس کا افتتاح کیسے کیا جائے اور انجام کیسے کیا جائے, یہ ان کی اس میں شامل. تو لہذا پلوں کا افتتاح ایک مزے کی بات ہے, اور اس کا افتتاح اور انجام جو دونوں کسی طرح ان کے لیے ایک مختصر بات یہ کر رہا تھا کہ جو جل صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے بیوروکریسی کا. بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی اپنا کام نہیں کرتے. جب یہ ڈیزاسٹر ہٹ کر جاتا ہے اس میں یہ خود میں نے دیکھا ہے, ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہ خوفناک بھیڑیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ امداد جب آ رہی ہوتی ہے اور پھر ریٹیپزم میں ہو جاتا ہے, ٹینٹ ان کے آفس کے ڈی سی آفس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کے, وہ غریب لوگ ان سے وہ ٹینٹ بھی نہیں لے سکتے, وہ آٹے کی تھیلیاں خراب ہو جاتی ہیں وہاں پہ پڑی پڑی. اور سر وہ لوکل پولیٹیشین کو ہمیں کہتا ہے کہ خبردار تم نے چیریٹی کا یہ سارا ہمارے لوگوں میں اتنا دیتے ہیں. میں آپ کو اتنی دو خوفناک باتیں بتانے لگا ہوں جو سندھ میں ہو رہی ہیں. سندھ میں جو لوکل وہاں کے وڈیرے جو ڈاکو ٹائپ ہیں وہ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ یہ ملا ہوتا ہے. دریا کے ساتھ اور بند جہاں پہ ہے آپ کا, دریا اور بند کے درمیان یا بند سے پار آگے دوسرے بند کے, کیونکہ پیرل کئی بند ہیں, ان کے درمیان بڑی سپیس ہوتی ہے تاکہ پانی کنٹین کیا جا سکے. یہاں پہ یہ لوگ خود بند توڑتے ہیں کہ وہاں پانی آئے, انہوں نے ڈوزر لگا کے تو اس سپیس کے اندر بہت بڑے بڑے پٹ بنائے ہوتے ہیں. جب دریا کا پانی آتا ہے بلند توڑ کے وہ پٹ بھر جاتے ہیں, پھر اس میں مچھلی کا بیج پھینکتے ہیں
फिश फार्मिंग और फिश फार्मिंग उस पे की जाती है, अरबों रुपए की फिश वहां से फिर ट्रकों के ट्रक जाते हैं। लोगों ने बिजनेस बना लिया। जो कैनाल के आपके किनारे हैं जिनको आप बंद के तौर पे तैयार किया हुआ है, कि मसलन बेगारी कैनाल वहां से गुजरती है, जो लाड़काना को बचाती है, जो आपके शिकारपुर को बचाती है। अब इस कैनाल बैंक के ऊपर मैंने खुद देखा है 20 किलोमीटर की पट्टी, जिसको मैं विजिट करता था, मैंने देखा कि वहाँ इरिगेशन वाले लोगों ने लोकल डाकू चोरों के साथ मिलके उसके ऊपर हल चला दिए हुए हैं और उसके ऊपर सब्जी लगी हुई है, ट्रकों के ट्रक वहाँ से सब्जी ले जाके बेची जाती है। हाँ, बहुत इंतजामी तो आप जब इस तरह की हरकतें करें, उन बंदों को, उन जगहों को मेंटेन किसने करना? तो आप तो खुद तुड़वा रहे हैं कि भाई पानी चाहिए मुझे इसके लिए। ये काम वहाँ पे सारा ऊपर तक पैसा जाता है, जिसकी वजह से ये कोई रोक नहीं रहा। और मरने वाला उसमें वही गरीब है जिसका घर उसमें बह गया, जिसकी फसल उसमें चली गई, वो तबाह होने वाला वो शख्स। अब अवैध साहब, वजीर आजम साहब इस वक्त मुल्क में नहीं है, 43 लोगों की जान चली गई है। मजीद हम यहाँ पे बैठ के ये इसके ऊपर हाफ अपॉन इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि ये मजीद भी जो है जाने जानी है, इसके हवाले से कुछ करना चाहिए। ये जिम्मेदारी अगर रियासत की नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? और अगर रियासत की जिम्मेदारी है तो कुछ इनको करना नहीं चाहिए इस हवाले से? कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए? हम कहते हैं आइन के अंदर लिखा हुआ है रियासत की जिम्मेदारी है। देखिए, रोना ऐसी बात का है, रियासत की, रियासती इदारों की, हुकूमत की, हुकूमती इदारों की ये जिम्मेदारी है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेदारी है। जब भी हर साल गुजरता है और यही बात होती है कि जी नेचुरल डिज़ास्टर्स को आप निपटने के लिए क्या क्या करेंगे, तो इनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले कर रहा था, वही होती है, वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही पावर प्रेजेंटेशन करते हैं, सब अच्छा की बुनियाद पर होता है। ये ज़रूर बात है कि पॉलिटिशियन जो है वो टेक्नोक्रेट नहीं है। जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो ब्यूरोक्रेसी से आती है। ब्यूरोक्रेसी हम पॉलिटिशियंस को जायज़ नाजायज़ क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं, और सही भी बनाते हैं बहुत उसमें, कि उनकी जिम्मेदारी है, मॉरल जिम्मेदारी है, उनकी हर तरह से जिम्मेदारी है। ब्यूरोक्रेट सारे इस खेल से निकल जाते हैं। जो नीचे हैं वो रिपोर्ट देते हैं एनडीएमए को भी और दूसरों को भी, हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी, कि जी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, हमने इतने प्रोटेक्शन बंद कर दिए हैं, हमने अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर इतने मिलीमीटर बारिश हुई या तूफान आया या सैलाब आया तो हमने इतने टेंट्स लगा दिए हैं। जब आप ग्राउंड पे जाएं तो ना टेंट्स, ना खाना, और वही परेशानी, वही बेचारे बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, वो देखिए कैटल अपने कंधे पे रखते हैं, क्योंकि कैटल उनके लिए लाइवलीहुड है। यहाँ पर लोग हंसते हैं शहरों के अंदर कि देखो यार कैसा बेवकूफ़ आदमी है देहाती, कि वो अपनी कमर से जो है वो उसको बांधे हुए जानवर को, क्योंकि उसे पता है जैसे ही वो सड़क पर आएगा तो उस जानवर की अगर कीमत 40,000 रुपये है तो वो 5,000 शायद उसे मिलेंगे, लेकिन कम से कम कैश मिलेगा। तो ये आप देखिए, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान के पार्ट जो सिंध के बॉर्डर के साथ हैं, ये इतनी ज़्यादा तबाहकारी हुई कि 2010 के अंदर थर जैसे सहरा के अंदर 13 हलाकतें हुई। इतना पानी था, इतना पानी तो था। आप सबसे बड़ी बात ये कि मैट डिपार्टमेंट आउटडेटेड है, रस्टेड है, रॉटन है, उसको आप अब कहते कहते भी शर्म आती है। वैसे आपस की बात है, यही कहते कहते कि यार उनको आप प्लीज इक्विप कर दें, साहब मेरा ख्याल है इक्विप कर दें, ये बेहतर बात है इक्विप कर दें कि हम भाई पानियों के अंदर जाकर लोगों की मिजरीज लोगों को दिखा रहे हो टीवी के ऊपर। ये बेहतर तरीका है कि आप बैठ के पहले उनको बताएं तो सही कि आपके क्या क्या करने वाले काम है। मैट डिपार्टमेंट को आप इक्विप करें, उसमें रेडार सिस्टम लगाएं। खुदा के वास्ते पाकिस्तान जो है वो मैन मेड डिजास्टर के अलावा जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसका भी सामना है। तो आप अपनी आबादी को, अपने लोगों को, खासतौर पे पसमानदा इलाकों में, देखिए जो बड़े बड़े इलाके हैं उसके अंदर नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे अगर के आना चाहिए, लेकिन बात है कि वो कम से कम अब एक से निपट तो सकते हैं ना। ठीक है। जो बेचारे कच्चे घरों में रहते हैं, जो 5 एकड़ पे फार्मर्स हैं, कुछ बागात के अंदर कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, आप उसका ख्याल नहीं करते। यानी कि कॉटन हो गए, आम के बागात हो गए, इस वक्त जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे थे, आपकी सारी क्रॉप पंजाब से लेके और ये रोड तक,
اور دوسری بات یہ کہ جب یہ انتظام کریں گے محکموں کو, NDMA, PDMA اور ان کی کوارڈینیشن ہوگی, پروونشل گورنمنٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ پہ کرے گا, کینال سسٹم جو تھا اس کو ضائع نہیں کرے گا, نئے سسٹم انٹروڈیوس کرے گا. یہاں پر اگر ایمانداری سے کام نہیں کرے گا تو یہ تو ڈوم سینیریو ہے نا. دوسری یہ تو انہیں کرنا ہی ہے. دوسری جانب بات یہ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی پنشمنٹ تو کوئی penalty تو ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. میں مجھ پہ آیا جیسے جی پلیز میں ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں. بریک ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے تو طارق پیرزادہ صاحب سے بات کریں گے اور سید سردار حسین شاہ صاحب ہیں, ممبر صوبائی اسمبلی چترال سے. ان کا تھا چترال کے اندر فلیش فلڈ آئیں گے, جانی نقصان ہوگا. ابھی بھی ہمیں معلوم ہے مزید بھی جانی نقصان ہوگا, اسی لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. سید سردار حسین شاہ صاحب ممبر صوبائی اسمبلی چترال سے ان کا تعلق ہے. ہمیں بتائیے گا, آپ کو پہلے انفارم کیا گیا تھا؟ ہمارے پاس NDMA والے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو بہت زیادہ انفارمیشن بھی ہے, انتظامات بھی ہم نے کر لی ہیں, تو بہت سب اچھا ہے. کیا ہوا پھر چترال میں؟ سر یہ اس طرح ہے کہ پچھلے سال سیلاب آئے تھے اور ہمارے کوئی تقریباً 10 ارب روپے کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا. سارے روڈ اور 14 پل بھی بہ چکے تھے. لیکن یہ بار بار بتایا گیا کہ اگلے سال بھی اس طرح کی بارشیں ہوں گی, مونسون کی بارشیں ہوں گی اور زیادہ تباہی آ سکتی ہے. لیکن پروونشل گورنمنٹ نے اس پر کوئی کسی قسم کے کوئی اقدامات انہوں نے نہیں کیے. حالت یہ ہے کہ 10 ارب روپے کا نقصان ہمیں ہوا تھا, 14 پل بہ گئے تھے اور کئی اسکول تباہ ہو چکے تھے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی تقریباً 300 بچیاں کالج دریا کے دوسری طرف ہے اور بچیاں دوسرے سائڈ پر رہتی ہیں, تعلیم سے محروم ہیں اور مزید فلڈ بھی آ سکتی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب 10 ارب روپے کا نقصان ہوا, صوبائی گورنمنٹ نے کوئی 1 کروڑ 15 لاکھ روپے جو ہے نا ریسٹوریشن کے لیے اس سال کی بجٹ میں انہوں نے مختص کی ہے. انفارمیشن تو NDMA والوں نے دی تھی اور PDMA والوں نے بھی انفارمیشن دی تھی. یہ سراسر غلط ہے. ہمارے پاس ایک خیمہ بھی PDMA یا NDMA کی طرف سے موجود نہیں ہے. ہم نے بار بار پروونشل گورنمنٹ میں کال اٹینشن نوٹسز دیے, قرارداد لائے. ہم نے بار بار دفتروں سے بھی رابطہ کیا کہ ہمارے ہر یونین کونسل میں ٹینٹس ریلیجز کے لیے بندوبست کرے اور ساتھ میں جو ہے نا خوراک اور لائف سیونگ سیٹس وغیرہ کی کا انتظامات کرے اور کچھ مشینیں لا کے کمیونیکیشن کو ریسٹور کرنے کے لیے. یہ پہاڑی علاقہ ہے, اگر شہروں میں کہیں فلڈنگ ہوتی ہے تو لوگ ادھر ادھر جا سکتے ہیں. یہاں پہاڑ کے اوپر جب فلڈنگ ہوتی ہے تو دوسری طرف پہاڑ, اس طرف پہاڑ, لوگ مجبوراً لقمہ اجل بن جاتے ہیں. ان کو پہلے سے ان ولنریبل جگہوں سے نکالنا تھا ان کو, لیکن اس میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. اب دوبارہ یہ مصیبت ہمارے سر پہ. جی ابھی کچھ صورتحال ہمیں واضح کریں گے. ٹینٹ پہنچ گئے آپ کے پاس, ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے پہنچ گئے, صوبائی حکومت والے پہنچ گئے, کیا صورتحال ہے؟ محترم ابھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے کمیونیکیشن ختم ہو چکی تھی, ہمارا 14 پل بہ چکے تھے, اس پر تو 1 سال تک کام نہیں ہوا. جی اس سال کے بجٹ میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے یہ خیبر پختونخوا کی 1.5 سال تک تو یہ اپنے دھرنوں میں لگے رہے. اس کے بعد انہوں نے پالیسیاں چینج کرنے, احتساب کا نعرہ اس میں لگے رہے. گراؤنڈ میں آ کر لوگوں کو جو مشکلات درپیش ہیں اس پر نہ سوچا گیا نہ پلاننگ کی گئی. اب فورٹ اور جو آ گیا ہے اور سر پہ ہے, ابھی اگر PDMA کا ڈائریکٹر جا کے بیٹھے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کون سا پل وہ 9-10 دن میں بنا سکتا ہے؟ کون سا کیا کام کر سکتے ہیں؟ لیکن ابھی جو آیا ہے صرف 1 نالا بہا ہے اور ابھی 10 تاریخ کے بعد پھر جو پریڈکشن ہے مونسون کی بارشیں آگے تک جائیں گی. یہ 14,850 مربع کلومیٹر زمین ہے چترال کا, جس میں تقریباً 98% پہاڑی ہے اور صرف 2% جو ہے نا وہ میدانی علاقہ ہے. اور تمام پہاڑیاں ہندو کش اور ہندوراج تمام گلیشیئر سے بھرے ہوئے ہیں اور گلیشیئر اپنی جگہوں سے سرک چکے ہیں. تمام ماہرین نے ان کی رپورٹنگ بھی دی, سب کچھ کیا ہے, لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں سے سیلاب شروع ہوتا ہے وہاں پہ کچھ کام نہیں ہوتا, لیکن نوشہرہ میں آ کے, اٹک میں آ کے یہ بند بناتے ہیں. جہاں سے یہ سوئل ایروجن ہوتی ہے, جہاں سے یہ سیلاب بنتا ہے, وہ ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اس سال کے اندر ہی 1 لاکھ روپے کا بھی کام نہیں کیا ہے. انہوں نے 2 چند نالے ہیں جن کا انہوں نے وہ کیا چینلائزیشن کی جو دوبارہ بڑھ گئے. کہیں بھی پروٹیکشن باندھ اس پہ کام نہیں ہوا ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے گا ابھی آپ کو فوری طور پر کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیجئے. جی ابھی ہمارے پاس تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں جو ہے نا سیف ایریاز ہے وہاں ٹینٹ ولیجز بنائے جائے اور پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے فوری طور پر. پی ڈی اے میں اسٹاف اور این ڈی اے میں اور دوسرے ادارے جو ہیں انہیں بتایا جائے کہ جو گلیشیئر عام آدمی کو نظر نہیں آتا, وہ پہاڑ کے نیچے رہتا ہے, 10-10 کلومیٹر پہاڑ کے ہائی ٹاپس میں جا کے وہ گلیشیئر موجود ہوتے ہیں اور اچانک آؤٹ بسٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ بھی ہوتا ہے, فلیش فلڈ بھی آتے ہیں. ان ولنریبل علاقوں سے فوری طور پر لوگوں کو پہلے سے ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست ہو کہ اگر بارشیں شروع ہو جائے تو لوگوں کو کہا جائے کہ نکلو کہیں جا کے. اگر پشاور ہو, چرسدہ ہو, دوسری جگہ ہو تو لوگ نکل کے اپنا بندوبست خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہاڑ سے نکل کے بندہ دوسرے پہاڑ میں چڑھے گا, کہاں جائے گا چھوٹے بچوں کو لے کر. میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹینٹس ولیجز زیادہ سے زیادہ بنانی چاہیے مختلف جگہوں میں, لائف سیونگ ڈرگس بنانی چاہیے اور ساتھ میں جو ہے جی خوراک اور دوائیوں کا جی مکمل طور پر بندوبست ہونی چاہیے. 2 چیزیں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن کو بحال رکھنے کے لیے فوری طور پر جو ہے ایک اسکیلیٹر بولڈیزر وغیرہ جو پے بولڈیزر ہیں, جو ٹائروں والے بولڈیزر ہیں, زیادہ سے زیادہ تاکہ وہاں پہ کمیونیکیشن بند ہونے کی صورت میں اور کوئی ذریعہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس نہیں رہے گا. اس کو ٹیمپریری طور پر بھی ریسٹور کرنے کے لیے جو ہے نا یہ مشینیں چترال میں بالکل موجود نہیں ہیں. اچھا کا رپورٹ دیا جاتا ہے, ایک دوسرے کو خوش کرنے والی بات ہے. آپ کے پاس کیا ابھی تک کچھ ٹینٹس پہنچ گئے, کچھ کمبل پہنچ گئے؟ انتظام ابھی تک نہیں ہوا ہے. جس علاقے میں ابھی فلڈ آیا تھا وہاں تھوڑی بہت کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ چترال کو یہ ایک ضلع نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹ ہے, یہ پاکستان کے ساتھ مرج ہو چکا ہے, اس کی اپنی جغرافیائی اہمیت ہے. وزیر اعظم اور فیڈرل گورنمنٹ اس کا نوٹس لے اور فوری طور پر پروونشل گورنمنٹ دونوں مل کے ان چیزوں پہ فوری اقدامات اگر کیے ان ہفتے کے اندر تو لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں. بصورت دیگر ہیوی کیجویلٹیز جو ہے نا آ سکتے ہیں, ہیوی کیجویلٹیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپرز کے اوپر تو سارا کچھ مکمل ہے. ہم نے این ڈی ایم اے والوں کی آپ کو شروع میں ٹاک سنائی اور انہوں نے کہا ہم نے ساری تیاری مکمل کر کے رکھ لی. طارق صاحب, اور یہ بات سن لی انہوں نے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ کترینا میں موجود ہوتے تو 20 لاکھ امریکی مر جاتے, کیونکہ ان کے دعوے اور ان کے دعووں کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 40 لوگوں کا مرنا ہے جس سے بھیڑ بکریاں دنیا سے چلی گئیں, یہ وہ والی بات ہے. لیکن میں ذرا سی تھوڑی سی سیاسی بات کر لیتے ہیں. اس وقت اس ملک کا اس وقت کوئی سربراہ نہیں ہے اور بہت دنوں سے نہیں ہے. یہ بات ذرا صوبائی حکومتوں کی مجموعی صلاحیت کرپشن کو چھوڑ کر. طارق صاحب آپ نے پچھلے فلڈ کے اندر کیا بدل لیا تھا جب سربراہ موجود تھا؟ میں آ رہا ہوں اس طرف, میں اس طرف آ رہا ہوں. جو بلدیات, جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی مجموعی کام کرنے کی صلاحیت بلدیاتی حکومتوں کی صلاحیت سے زیادہ نہیں ہے, اور ان کی کرپشن کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں. اگر وہ بہت نیک نیت بھی ہو جائے تو ان کے پاس کوئی ہیلی کاپٹروں کا فلیٹ نہیں ہے, ان کے پاس کام کرنے منصوبہ بندی کا فقدان ہے. وسائل کی انہوں نے ذکر کر دیا, جو کروڑ سوا کروڑ جس چیز کا انہوں نے ذکر فرمایا, یہ وہ رقمیں ہیں جن سے 4 قدم بھی ان پہاڑی علاقوں میں کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا. تو میں ذرا یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست اس وقت ایک یتیم ریاست ہے جس کا سربراہ موجود نہیں ہے. صوبائی حکومتوں کی جواب دہی کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. مرکزی حکومت کا کام ہے کہ ایک دم امداد کا انتظام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر. وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہوا ہے, وہ تو ہمیں علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن بھی آ گئی, ہم نے تیاری بھی کر لی. وہ بہتی ہوئی 40 لاشیں آپ کی اس بات کا جواب ہے. میری بات نہیں ہے یہ سردار صاحب نے جو ابھی ترجمان جو تکلیف دہ انداز میں اپنی باتوں کا ذکر کیا ہے. مجھے بتائیں اس تصویر کشی کے سامنے اس این ڈی ایم اے کے چیئرمین کے بیانات کوڑے کا ڈھیر نہیں ہے, اور کیا اس شخص کو فوراً نوکری سے نکالیں, نچلا سٹاف فارغ کریں, نیا بنائیں, اور فوج نہیں سارے اب تو امدادی کام کر رہے ہیں. طارق صاحب آپ کس کس کو نکالیں گے مجھے یہ بتائیے؟ آپ ایریگیشن میں سے لوگوں کو نکالیں گے, ڈیزاسٹر میں سے نکالیں گے, پیٹ میں سے نکالیں گے. میں اس کا جواب دوں, جہاں جہاں آپ کو آنکھ سے نظر آ رہا ہے کوشش کی کمی دونوں سے یہ حادثہ ہوا ہے,
وہاں اس محکمے کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، طارق پیرزادہ صاحب، اویس توحید صاحب، سید سردار حسین شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، ابھی حالات بتا رہے تھے چترال کے حوالے سے، بہت افسوسناک. تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. آپ نے اپنی تئیں اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی. ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ یہ پروگرام دیکھ کر کچھ شاید بدلے ان لوگوں کو جن کو ابھی بھی چترال کے اندر ضرورت ہے. جو چترال سے ایم پی یہ بات کر رہے تھے، وہ یہ بات خاص طور پر انہوں نے ایمفسائز کی کہ ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے، ابھی بھی لوگوں کو سیف جگہ پہنچانے کی ضرورت ہے. اگر مزید فلڈ آتا ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ابھی ہمارے پاس امداد جو ہے جس طرح پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچی. اور جیسے ہمارے مہمان فرما رہے تھے کہ یہ سلسلہ اب چل نکلا ہے، دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے. دیکھتے تو بہت آئے ہیں، کچھ کیجئے بھی. فیصل شکیل کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.